बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टू टीवी की जानिब से ख्वाजा बाबर फारूक आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कश्मीर इलेक्शन हो चुका है और नताइज आपके सामने हैं। कहीं जश्न फ़तह के शादियाने बज रहे हैं और कहीं इल्ज़ामात की सियासत की जा रही है और इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इस वक्त अहम सूरत हाल जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। यहाँ आपने मुबस्सिरीन के तबसरे सुने होंगे और हर कोई अफ़गान उमूर का माहिर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल को पाकिस्तानी कौम पर वाज़ेह करने की ज़रूरत है। खालिद ज़फ़र का एक खूबसूरत शेर मेरे जहन में आ रहा है कि हर कोई फ़लसफ़ी, हर कोई नुक्तादां, इल्म व दानिश की अब इंतहा हो गई। मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को समझने के लिए अफ़गानिस्तान का जोग्राफिया, अफ़गानिस्तान की सकाफ़त और पड़ोसी ममालिक के साथ उसके रवाबित को गहरी नज़र से देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सियासी सूरत हाल उसका भी जायज़ा लेना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, अफ़गानिस्तान में इस वक्त कितने फ़रीक़ैन मौजूद हैं और उनके दरमियान क्या क्या तनाज़ात और क्या क्या अमूर चल रहे हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब साजिद फ़ारूक साहब और अफ़गानिस्तान के हवाले से अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखने के लिए थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब तारिक अज़ीज़ साहब। साजिद फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। साजिद फ़ारूक साहब, आज के अखबारात आपने देखे होंगे। आज के अखबारात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर सुपर लीड है रोज़नामा जंग में, और इसमें ISPR का बयान भी है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात की जा रही है। एक अहम बात जो मुझे इस खबर में नज़र आई है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के हवाले से हसासियत मौजूद है। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि किस हसासियत की तरफ इशारा कर रहे हैं? वजह इसके कि अब तक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से दरिया दिली का सबूत दिया है और पाकिस्तान 30 लाख अफ़गान महाजरीन की अब भी मेज़बानी कर रहा है। इसके बावजूद हम पर इल्ज़ामात, क्या ये जायज़ है? जी सर। जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। अगर हम देखते हैं अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की तारीख, तो पिछले 80s की अगर हमें जाना पड़ेगा उस तरफ, और उस वक्त से लेके अब तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो अमन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान का अमन भी जो है वो ख़तरे में ही रहेगा। और पिछले कुछ अर्से के दौरान जब से हमने देखा कि 80s में जब यहाँ पे रशिया ने अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में एक जंग का माहौल पैदा हुआ और एक तवील जंग जो है अफ़गानिस्तान में लड़ी गई। उस वक्त में सुपर पावर जो थी वो एक दूसरे के साथ टकरा रही थी। सुपर पावर के अपने मफादात थे, अमेरिका के भी थे, रशिया के भी थे। अमेरिका उस वक्त चाहता था कि रशिया को यहाँ से शिकस्त दे और सोवियत यूनियन को वो तोड़ना चाहता था, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान की जंग है सोवियत यूनियन को तोड़ने में इसका बड़ा अहम किरदार रहा है। क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो एक बहुत बड़ी जख्म पहुँची सोवियत यूनियन को, उसकी वजह से फिर हमने देखा कि सोवियत यूनियन जो है टुकड़े टुकड़ों में बट गया। लेकिन उस वक्त जो खिलाड़ी थे, मेन जो पावर थी, वो अमेरिका, रशिया और यूरोपीय जो कंट्रीज़ थे, वो यूरोपीय कंट्रीज़ और जो अमेरिका थे वो एक पेज पे थे और वो रूस को यहाँ से शिकस्त देना चाहते थे। इसमें वो वक्ती तौर पे तो कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद से अब तक की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जब 2001 के बाद एक नया माहौल पैदा हुआ और इस मरतबा जो है वो अफ़गानिस्तान पे हमलावर होने वाले रूस की बजाय अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे। लेकिन अफ़गानिस्तान जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1919 में भी हमने एक मरतबा देखा, फिर 1989 में हमने देखा, फिर यही सूरत हाल हमने देखी 2001 के बाद से भी कि अफ़गानिस्तान को जो फतह करने का, अफ़गान अवाम पे हुक्मरानी करने का जो आलमी ताकतों का, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो रशियन हों, चाहे वो अमेरिकन हों, चाहे वो यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ हों, तो उनका ये जो ख्वाब है ये कभी पूरा नहीं हुआ। ये एक बहुत मुश्किल इलाका है अफ़गानिस्तान का, पहाड़ी इलाका है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ़ अक़वाम बसती हैं,
ان کے اندر جو مختلف ٹرائبز ہیں افغانستان کے، ان کے اپنے اپنے انہوں نے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اگر افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ہم بات کریں، جو بھی افغانستان کی حکومت رہی ہے تو اس کی گرفت ہمیں کابل سے باہر جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی، چاہے یہ ماضی کی حکومتیں ہوں چاہے یہ موجودہ حکومت ہو۔ پاکستان کا چونکہ اس سے بڑا قریبی تعلق ہے، موجودہ جو افغانستان کی صورت ہے، پاکستان پہ پہلے بھی یہ الزامات لگتے رہے ہیں، طالبان کے حوالے سے بھی، طالبان کی سپورٹ کے حوالے سے روس بھی یہ لگاتا رہا ہے۔ اس وقت بھی کیونکہ پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ افغانستان میں امن قائم ہو، پاکستان ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اب جو اس وقت ایک دنیا میں جو ترقی کا دور ہے، یا جس طریقے سے تجارت کو فروغ دینے کی بات ہے، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا تک جو ہے اور یورپ تک آگے یہ ان ممالک کے راستے جائے، لیکن اس میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال ہے۔ افغانستان میں جب تک امن نہیں ہوگا، پاکستان سینٹرل ایشیا کی ملک صاحب اسی ایک نقطے کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پر یہ کس طرح واضح کیا جا سکتا ہے، کس طرح سادہ اور آسان الفاظ میں پاکستان کی عوام کو بتایا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں جو بدامنی ہے اس کے پاکستان پر کیا مضر اور کیا منفی اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ حاجی صاحب اگر ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ روس نے بھی تسلیم کی تھی اس وقت، اور آج جو ہے وہ امریکہ بھی یہ چیز تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، واحد ایسا ملک ہے پاکستان جو افغانستان میں امن کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب بات کریں جو موجودہ حالات ہیں، اس وقت افغانستان کی جو ہے ایوالوئنگ سچویشن ہے، وہاں پہ ایک طرح سے جب امریکہ وہاں سے اور اس کے اتحادی وہاں سے نکل رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ امریکہ جو اسے افغانستان کو فتح کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، وہ شکست کھا کے اس کے اتحادی اور وہ جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑی غلطی امریکہ نے یہ کی ہے اس مرتبہ کہ امریکہ نے یہاں پہ جو افغانستان سے نکلنے سے پہلے وہاں پہ ایسے حالات پیدا نہیں کیے، ایسا ماحول نہیں بنایا، افغان جو دھڑے تھے اور افغان حکومت تھی انہیں آپس میں مل کے بٹھایا نہیں، ان کے ساتھ بات چیت، وہ امریکہ نے براہ راست طالبان سے مذاکرات کیے ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے تو ان مذاکرات طالبان اور امریکہ کے، تو اس وقت بھی افغانستان کی جو حکومت تھی، اشرف غنی ہوں، عبداللہ ہوں، یا ان کی دیگر جو افغان حکومت کے جو نمائندے ہیں، وہ اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، اور انہیں اس چیز سے شکوہ تھا کہ وہ اس مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے پاکستان، اور جو آپ نے بات کی پاکستان پر اس کے جو منفی اثرات، افغانستان میں جب امن نہیں ہوگا تو یقینی طور پر پاکستان پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ چیز پاکستان کی حکومت بھی سمجھتی ہے اور پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ کوشش ہماری پہلے بھی فیسیلیٹیٹر کے طور پہ رہی ہے پاکستان کی کہ افغانستان کے جو دھڑے ہیں مختلف یا افغان حکومت کے درمیان جو مفاہمتی عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ایک چیز تو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے، دنیا تسلیم یہ کر رہی ہے کہ پاکستان اگر تعاون نہ کرتا، پاکستان کی مدد شامل نہیں ہوتی، پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا نہ کرتا، تو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکراتی عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک بات ہے اس میں کہ پاکستان کے تمام تر مثبت طرز عمل کے باوجود امریکہ افغانستان سے انخلاء کے موقع پر ایک سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑ گیا ہے، جو اب آہستہ آہستہ شعلے کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور پاکستان کا عزیز دشمن بھارت اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام جو صدیوں سے بارڈر پر ایک دوسرے کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، ان کے درمیان رشتے ہیں، ان کے پاس ثقافتی، مذہبی ہر طرح کے تعلقات ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، تو اس صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں طارق عزیز صاحب سے بھی بات کروں گا اس حوالے سے۔ حاجی صاحب ایک چیز جو ہے میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا 1919 میں دیکھا جب انگریزوں نے افغانستان پہ قبضے کی کوشش کی، پھر ہم نے روس کو دیکھا 1989 میں ہم نے دیکھا تاریخ دہرائی گئی، پھر ہم نے اب دیکھ رہے ہیں 2021 آ گیا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، 1919 ہو، 1989 ہو یا 2021 ہو۔ تو اب یہ صورتحال جو امریکہ کو اس وقت وہاں پہ درپیش ہے، یہ صورتحال 1989 میں روس کو تو اس کا سامنا تھا، 1919 میں یہ انگریزوں کو اس کا سامنا تھا، اور تمام جو یہ قوتیں تھیں یہ ایک ایسا افغانستان پہ جو قبضے کا خواب دیکھ کے یہاں پہ آئی تھی،
وہ اس طرح کی جس طرح کے ہم کہتے ہیں کہ کمبل جو ہے اس سے ہم جان چھڑاتے، لیکن کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا۔ امریکہ بھی اب یہی چاہ رہا ہے کہ وہ کمبل سے جان چھڑا کے جو ہے نا وہ اس کو بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اب اس کو اس کے جو پیچھے اس کے اتحادی رہ گئے ہیں وہ اب ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر کے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے بھارت کی بات کی، میں اس طرف جا رہا ہوں۔ افغانستان میں جب امریکہ نے 2001 میں اٹیک کیا جہاں پہ افغانستان میں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں افراد جو ہے یہاں کے بے گناہ افراد جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ گئیں۔ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا دہشت گردی ہوئی، اور یہ جو دہشت گردی ہوئی تانے بانے اس کے تمام افغانستان سے ملتے تھے۔ خاص طور پر قندھار اور جلال آباد جو تھے وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کے بڑے مراکز تھے، اور راہ اور دیگر جو خفیہ ایجنسی جس میں افغانستان کی اپنی خفیہ ایجنسی بھی شامل تھی، دیگر جو جس طرح اسرائیل کی ہے، موساد ہے، تو یہ تمام جو انٹیلیجنس بیرونی انٹیلیجنس ادارے تھے ایک ہب ان کا بنا ہوا تھا، اور قندھار اور جلال آباد ان کا مرکز تھے، اور ان کا ٹارگیٹ صرف اور صرف پاکستان تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، اگر وہ بعد میں جس طرح انویسٹیگیٹ بھی ہوئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے کنٹرول کیا گیا۔ بھارت کے بہت بڑے مفادات تھے افغانستان میں، کیونکہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ افغانستان میں بیٹھ کے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے۔ اب بھارت کے جو سفارت خانہ تھا کابل میں، وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کا مرکز تھا۔ ہرات میں اور دیگر جو علاقوں میں قونصلیٹ تھے، اس کے قندھار میں جو تھا، جلال آباد میں تھے۔ تو یہ جو ہماری جو مغربی سرحدیں ہیں اس کا کنٹرول دوسرے لفظوں میں لیکن ایک چیز یہ ہے، یہ جو باڑ لگانے کا پاکستان کی حکومت نے اور پاک فوج نے فیصلہ کیا، تو اس کے بعد سے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہ ان میں بہت کمی آئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں ان پر وہ افغانستان سے حملے ہوتے رہے، اور افغان حکومت کو بھی اس چیز کی پاکستان نے اس طرف نشاندہی کی کوشش کی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے خاص طور پر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اشرف غنی آپ کو یاد ہوگا نواز شریف دور میں پاکستان تشریف لائے تھے، یہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، یہاں پہ بڑے بڑے امن کی، پیار محبت کی باتیں کی گئی تھی، لیکن وہی اشرف غنی جب وہ واپس پہنچے افغانستان تو وہاں پہ ان کے جو بیان ہے وہ بدل گیا۔ اصل میں بنیادی طور پر جو افغانستان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے آپ کو جو بھارت ہے، اس بھارت کی جو حکومت ہے یا بھارت ہے اس کے سائے سے نکال نہیں پا رہی، ابھی بھی یہی صورت ہے۔ اب جب کہ افغانستان کے اندر دیکھیں آپ طالبان جیسے ہی ایک افغانستان میں جو ماحول ہے نا، پہلے بھی ہم نے دیکھا جب وہ پچھلا دور تھا جب طالبان آئے تھے، اس وقت بھی افغان طالبان نے جب کنٹرول حاصل کیا تھا افغانستان کا، اس کے بعد سے اب ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال ہمیں نظر ہے۔ جیسے ہی روس یہاں سے نکلا تھا تو طالبان بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت مجاہدین سے، بعد میں طالبان کی صورت میں سامنے آ گئے، افغان مجاہدین سے تھے، لیکن اس کے بعد سے بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ اب وہی صورتحال ہمیں ایک مرتبہ پھر نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہی امریکہ نے اعلان کیا ہے وہاں سے نکلا کر، اس کے بعد سے اب افغانستان میں طالبان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ افغان طالبان ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں تقریباً اس وقت 85% جو افغانستان ہے اس پر طالبان جو ہے ان کا مکمل طور پر کنٹرول ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو یہ ہوا ہے کہ جو افغانستان کے جتنے بارڈر کراسنگ ہیں، چاہے وہ تاجکستان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہوں، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں، ان تمام پہ اس وقت طالبان کا کنٹرول ہے مکمل طور پہ۔ اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ اب تک اربوں روپے کا، اربوں جو افغانی ہیں ان کا نقصان ہو چکا ہے، جو کرنسی افغانی کرنسی ہے ان بارڈر کراسنگ کے کنٹرول افغان حکومت کے ہاتھوں سے نکلنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی پاکستان بار بار یہ کوشش کر رہا ہے، بار بار افغان حکومت اور افغان دھڑوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کو سیٹل کریں، اس کو حل کریں، آپس میں مل کر کریں۔ لیکن افغان حکومت جو ہے وہ شاید ابھی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں رہی، اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پچھلے دنوں تاشکند میں جو کانفرنس ہوئی، جو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا جو کے ممالک کے سربراہان جہاں پہ موجود تھے، وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اشرف غنی صاحب نے جو تقریر کی وزیر اعظم عمران خان سے تقریر سے پہلے، تو یہ چیز اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ افغان حکومت ابھی تک تو جو ہے وہ بھارت اور اس کے جو ہواری ہیں اور دیگر جو ایسی قوتیں ہیں، جو سپائلرز ہیں، جو پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خراب کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کے حالات کو وہ یہ استعمال کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کے خلاف صورتحال کو استعمال کر رہی ہے،
ان کے کنٹرول سے ابھی تک وہ باہر نہیں نکل رہے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا زبردست جواب دیا اور پوری قوم نے اس کو سراہا کہ جس طریقے سے انہوں نے اشرف غنی نے جو نکات اٹھائے. حالانکہ پاکستان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ آج بھی پاکستان اگر فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے گا تو افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں گے. افغان حکومت اس کا کابل سے باہر کا کنٹرول نہیں ہے. 15 کلومیٹر کے اندر تک جو صرف محدود ہو کے رہ گئی ہے افغان حکومت. اگر ابھی بھی اس کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید جو ہے یہ حالات جو ہیں دن بدن اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے جائیں گے. اور یہ بھی ہوگا کہ یہ جو چند افغان حکومت کے جو بڑے جس طریقے سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ان کے نائب صدر نے جس طرح پاکستان کے خلاف حرکت سرائی کی ہے, تو یہ جو لوگ ہیں یہ اصل بنیادی طور پر یہ سپائلر ہیں, یہ تنخواہ دار ہیں, یہ ان بیرونی ایجنسیوں کے, چاہے وہ راہ ہو, چاہے وہ موساد ہو, چاہے وہ دیگر ہوں, جو پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خراب کرنے کے بڑے ذمہ دار ہیں. افغان عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پاکستان نے انہیں مشکل وقت میں یہاں پہ پناہ دی تھی اور وہ اس بات کو اکنالج کرتے ہیں اور وہ یہ چیز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے والے چند لوگ ہیں انہوں نے جب دیکھنا ہے کہ اب حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور طالبان جو ہے وہ کابل میں داخل ہو چکے ہیں, تو انہوں نے اسی دن جہاز کو بیٹھنا ہے. کوئی امریکہ چلا جائے گا, کوئی برطانیہ چلا جائے گا, اور کوئی جو بھارت کا بہت زیادہ پیارا ہوگا وہ نئی دہلی جا کے بیٹھ جائے گا. ناظرین, طارق عزیز صاحب باوجود ہمیں جوائن نہیں کر سکے. اگلے پروگرام میں ہم ان کو مدعو کریں گے. لیکن میں اپنے اختتامی آبزرویشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 80 کی دہائی ہو یا 2021 ہو, امریکہ سمیت ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور افغانستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان پر یہ حقیقت بھی تشت اسباب ہو چکی ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا کسی کے پاس میں نہیں ہے. افغانستان آزاد خطہ ہے, آزاد لوگ ہیں. ان کو دنیا کی نہ کوئی ایجنسی فتح کر سکتی ہے, نہ کوئی دنیا کا کوئی سپر پاور اس پہ قبضہ کر سکتی ہے. پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کی حکومت ہو, ہم نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ افغانستان کا امن افغانستان میں خوشحالی, افغانستان میں امن, پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان میں امن سے وابستہ ہے. ہمیں اس وقت دشمن قوتوں کا سامنا ہے. پوری قوم کو مل کر, پاکستان ہو, پاکستان کے عوام, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج کو مل کر اس صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں. ہمارے اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.